नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब बहनें खैरियत व आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, अपनी किताब से जोड़े रखें और इस किताब का इल्म हम सब के दिलों के अंधेरों को दूर करे, हमारी ज़िंदगियों के अंधेरों को दूर करे और आखिरत में भी ये हमारे लिए हमारी सिफारिश बनकर आए। तो बहनों, हम सूरह कहफ पढ़ रहे थे, इसकी तफसीर समझने की कोशिश कर रहे थे। हम इसका थोड़ा सा खुलासा फिर से कर लेते हैं ताकि हमारे जहनों में ये बात अच्छी तरीके से बैठ जाए कि सूरह कहफ असल में हम इसकी तिलावत इस नीयत से करते हैं कि इससे हमें दज्जाल के फितने से हिफाजत हो। दज्जाल का फितना क्या होगा असल में कि वो मोमिनों के लिए ईमान का एक चैलेंज होगा, यानी कि जब दज्जाल आएगा तो जो मजबूत से मजबूत पुख्ते से पुख्ता ईमान वाला भी है उसके ईमान से पलट जाने के चांसेस होंगे। तो एक मोमिन के लिए सबसे बड़ा खसारा यही होगा कि वो अपने ईमान से हट गया। तो सूरह कहफ पढ़ने से हमारा ईमान मजबूत होता रहेगा, लेकिन सिर्फ सूरह कहफ को पढ़ने से मजबूत नहीं होगा, उसकी आयतों को बार बार हम समझकर उस पर गौर व फिक्र करेंगे तो हमारे अंदर का जो ईमान है वो पुख्ता होगा, हमें अपने ईमान पर साबित कदम रहना आएगा। तो जैसे कि हमने देखा कि सूरह कहफ की शुरुआत में ही अल्लाह ताला अपनी किताब का जिक्र कर रहा है। तो यहाँ से हमें मालूम होता है कि सबसे पहले तो हम अल्लाह की किताब से जुड़ जाएं, इसकी आयतों को खूब जो है हम अपने दिलों में और अपने जहनों में जो है इसको अच्छे से जहन नशीन कर लें, ठीक है। और उसके बाद में हमने देखा कि इसमें नौजवानों का वाक़या आया जो अपने ईमान की हिफाजत के लिए उन्होंने गार में पनाह ली। तो ऐसे ही जब कभी हमें अपने ईमान और दुनिया दोनों में से एक को चुनना पड़े तो हमें अपने ईमान को ही बचाने की कोशिश करनी चाहिए। और उसके बाद हमने देखा कि अल्लाह ताला ने उनके लिए किस तरीके से आसानी पैदा कर दी। तो ज़ाहिरन हमें लग रहा होगा कि हम दुनिया छोड़कर, दुनिया के किसी फ़ायदे को छोड़कर अगर हम अपने ईमान पर जमे रहेंगे तो हमारा किसी तरह का खसारा हो जाएगा, लेकिन अल्लाह ताला इन आयतों के ज़रिए हमारे इसी क्या कहते हैं गुमान को दूर कर रहा है, या फिर हमारे इस यकीन को पुख्ता कर रहा है कि अल्लाह ताला की मदद उस तक ज़रूर आएगी जो अल्लाह पर ईमान रखता है, जो अल्लाह पर तवक्कुल रखता है। तो इसलिए हमें दुनिया के फ़ायदे के लिए अपने ईमान से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। और उसके बाद हमने देखा कि दो बाग वाले, जिसमें एक ईमान वाला था और दूसरा जो है कुफ्र कर रहा था। तो जो कुफ्र कर रहा था उसके पास बहुत ज़्यादा दुनिया थी, यानी कि अल्लाह ताला ने उसे बेशुमार दौलत से नवाजा था, लेकिन उसके साथ में ही उसके अंदर एक गुमान भी आ गया था कि दुनिया में उसे सब कुछ बहुत अच्छा मिल गया तो इसका मतलब उसे आखिरत में भी बहुत कुछ मिल जाएगा, अच्छा ही मिल जाएगा। तो हमारे अंदर भी अगर ये वहम है, ये गुमान है कि थोड़ा बहुत दीन पर चलने वाले भी जो है इस दुनिया में बहुत आला दर्जात हासिल कर रहे हैं, बहुत दौलत हासिल कर रहे हैं, बहुत कामयाब हैं, तो हमें भी इतनी स्ट्रिक्टली दीन फॉलो करके अपनी दुनिया को खसारे में नहीं डालना चाहिए। तो उनके लिए एक लेसन है कि दुनिया कभी भी ख़त्म हो जाएगी। दुनिया की जो भी माल, खुशी, ओहदे, जो कुछ भी हमें मिला है वो अल्लाह की तरफ से मिला है और अल्लाह जिसे चाहे वो देता है। और मगर इसकी हिफाजत के लिए या इस दुनिया को हासिल करने के लिए हमें अपने दीन से नहीं हटना चाहिए। और इसके बाद में हमने देखा कि अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है कि किताब की बात हो रही है। किताब यानी कि हमारे आमाल नामा, उसमें हर चीज़ रिकॉर्ड हो रही है। तो इस पर भी हमारा फोकस रहना चाहिए कि हमारे आमाल कैसे हैं, हम हर दिन किस तरह के आमाल कर रहे हैं, हमारा कौल क्या है, हमारा अमल क्या है, कहाँ पर हमारी ज़िंदगी जो है खर्च होती चली जा रही है, क्योंकि हमें एक दिन तो अल्लाह के पास जाकर हर लम्हे का, हर अमल का जवाब देना ही देना है।
یہ جو چیک لسٹ ہے، یہ جو ہمارے ذہن میں رہے گا کہ ہمیں اس عمل کا جواب دینا ہوگا اللہ کے سامنے، یہ چیز جو ہے ہمیں ہر برائی سے روکے گی اور ہر نیکی کی ترغیب دلائے گی۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایک آیت جو بہت ہی خوبصورت ہے کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، اس کو بھی ہم اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں کہ آج اگر ہمارا سارا وقت، ساری عمر، سارا پیسہ، ہماری ساری محنتیں صرف مال کو حاصل کرنے کے لیے اور اپنی اولاد کے فیوچر کے لیے خرچ ہو رہی ہیں، تو یاد رکھ لیں کہ جو باقی رہنے والے ہیں وہ اصل میں نیک اعمال ہیں۔ ہم اپنی آخرت کی تیاری کے لیے کیا کر رہے ہیں، اس پر بھی ہم تھوڑا فوکس کر لیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس دنیا کی زندگی کے بارے میں بھی ہمیں سمجھاتا ہے کہ ایک مثال دیتے ہوئے کہ اس دنیا کی زندگی کیسی ہے، جیسے کہ پانی آسمان سے نازل ہوا اور اس میں جو ہے زمین پہ سبزہ بھی آ گیا اور پھر وہی سبزہ جو ہے خشک ہو کر چورا چورا بھی ہو گیا، یعنی کہ اس زندگی جو ہے بہت جلد ختم ہونے والی ہے۔ یہ ہمارے پاس بہت ہی لیمیٹڈ ٹائم ہے کہ ہم اپنی آخرت کو صحیح کر لیں۔ یہ ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اس حال میں اپنے رب کے سامنے جائیں کہ وہ ہم سے راضی ہو۔ تو ہمیں اپنی زندگی کو بس یوں نہ گزاریں کہ ہمیں ہمیشہ اس دنیا میں رہنا ہے۔ ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہونا چاہیے کہ یہ زندگی بہت مختصر ہے، ہمیں یہاں سے لوٹ کر اپنے رب کے ہی پاس جانا ہے۔ تو ہم ایسی زندگی نہیں گزار سکتے جس میں ہم اللہ کو ناراض کر رہے ہیں۔ ہمیں ایسی زندگی گزارنا چاہیے جس میں ہم ایسے اعمال کر لیں کہ جب اللہ سے ہماری ملاقات ہو تو ہم دیکھیں کہ اللہ ہم سے راضی ہے۔ اور اس کے بعد میں موسیٰ علیہ السلام کی جو واقعے میں بار بار ایک آیت ریپیٹ ہوتی ہے، کیا ہے کہ صبر کی بات ہوتی ہے۔ قال انک لن تستطیع معی صبرا، صبر کی بات ہو رہی ہوتی ہے، یعنی کہ ہمارے زندگی میں جو کچھ بھی واقعات چل رہے ہوں، چاہے ظاہراً ہمیں نظر آ رہے ہوں کہ اس میں ہم کچھ چیلنجز سے گزر رہے ہیں، تو اصل کیا کرنا ہے، ہمیں صبر کرنا ہے۔ ایک بار ہم اللہ پر ایمان لے کر آئے، اللہ کی کتاب پر ایمان لے کر آئے اور ہم صحیح زندگی گزار رہے ہیں، اس کی فرمان کے مطابق، اس کی اطاعت میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، تو ہمارے زندگی میں آنے والے چیلنجز کو ہمیں اگنور کرنا چاہیے، ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ ہم تینوں واقعات میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ تینوں واقعات میں ظاہر نظر آ رہا تھا کہ کچھ نقصان ہو رہا ہے یا کچھ خسارہ میں جا رہے ہیں، جیسے کہ کشتی کو سوراخ کیا جا رہا تھا، کہیں پہ بچے کا قتل ہو رہا تھا اور کہیں پہ جو ہے دیوار کھڑی کی جا رہی تھی جس کا مقصد سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ لیکن تینوں ہی واقعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ اصل میں اللہ تعالیٰ اپنے نیک مومن بندوں کی مدد کر رہا تھا، اپنے بندوں کو جو ہے غیب سے وہ مدد کر رہا تھا۔ تو ہمارے اندر بھی یہ ایمان پختہ ہونا چاہیے کہ تھوڑے بہت چیلنجز، جب بھی چیلنجز سے، آزمائشوں سے جب ہم گزریں، یعنی کہ یہی وقت وہ ہوتا ہے جب انسان اپنے ایمان میں کمزور ہو جاتا ہے، جب اس کا دل جو ہے اپنے رب کے تعلق سے اس کے اندر شک و شبہات، اور ایون شیطان بھی جو ہے وسوسے ڈالتا ہے کہ دیکھو تم اپنے رب کی اتنی عبادت کرتے ہو، اتنے نیک ہو، لیکن تمہاری زندگی میں اتنی ساری آزمائشیں ہیں۔ تو یہ وقت ہوتا ہے جب ہمیں صبر کرنا ہوتا ہے اور یقین رکھنا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام ہی معاملات کو بہتری کی طرف ہی لے کر جا رہا ہے، چاہے اس وقت ہم آزمائشوں سے ہی کیوں نہ گزر رہے ہوں، لیکن ایٹ دا اینڈ سارے معاملات جو ہیں صحیح ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں کچھ بہتری کا ہی فیصلہ کر رہا ہے، کچھ خیر کی طرف ہی جو ہے تمام معاملات کو اللہ تعالیٰ موڑ رہا ہے۔ اور اس کے بعد میں ہم نے دیکھا کہ ذوالقرنین کا واقعہ تھا۔ ذوالقرنین کے واقعے میں بھی ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت ساری جو ہے دنیا کی وسعت دی تھی، مال دیا تھا، لیکن ذوالقرنین کس کوشش میں لگے ہوئے تھے، جیسے اس آیت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه، یعنی کہ اگر کوئی دین پر نہیں ہے تو اس کو ہم بھی سزا دیں گے اور اس کے رب کی طرف ہم اس کو لوٹا دیں گے۔ اور وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءٌ الْحُسْنَى، یعنی کہ ان کی نظر تھی، یعنی کہ انہوں نے اپنی جو پاور تھی، جو بھی دولت تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں جو دنیا دی تھی، اس کی کہاں پر انہوں نے انویسٹ کیا یا کہاں پر وہ کوشش کر رہے تھے کہ وہ دین کو قائم کریں،
یعنی کہ ایک بار اگر ہمارے پاس ایسی چیزیں ہیں، ایسے ریسورسز ہیں ہمارے پاس، اگرچہ ہم ویل ٹو ڈو ہیں، ہمارے پاس عقل زیادہ ہے، علم زیادہ ہے، ہمارے پاس مال زیادہ ہے، صحت زیادہ ہے، یا ہمارے اندر حکمتیں ہیں، تو ہم کوشش کریں کہ ہم اللہ کے دین کے لیے کام کریں. اور اس میں بھی آگے جا کر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ذوالقرنین نے اپنی دولت کو استعمال کرتے ہوئے، وہاں پہ بھی جب ایک قوم تھی جو کہہ رہے تھے کہ یاجوج اور ماجوج جو ہے فساد پھیلا رہے ہیں، وہ اس معاملے میں ان کی مدد کریں، تو وہاں پہ انہوں نے ایک ورڈ یوز کیا تھا ذوالقرنین نے، فَعَيْنُونِ بِقُوَّةٍ. اس سے پہلے کیا کہا تھا کہ میرے رب نے مجھے بہت کچھ مال دیا ہے، تم بس میری مدد کرو بقوہ، قوت سے. یعنی کہ مال کے ساتھ ساتھ جب تک انسانوں کی قوت، انسانوں کی جماعت نہ بن جائے، ہم جو ہے اسلام کے دشمنوں پر غالب نہیں آ سکتے. تو آج ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی دولت کو اور اپنی قوتوں کو جمع کریں، اور ہمارے اسلام کے خلاف جو قوتیں کام کر رہی ہیں اس کے خلاف ہم بھی کام کریں. یہ جو مال دولت ہم صرف اپنی ذات پر خرچ کرتے ہیں، اور صرف اپنے میں آپ ہم ایک اکیلی انفرادی زندگی جو گزار رہے ہیں، اس سے ہمیں باہر نکل کر آنا ہے. کیوں ہمارے دشمن جو ہے ہم پر غالب آ رہے ہیں، کیوں مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں؟ کیونکہ ان چیزوں کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. دولت بھی ہم اپنی ذات پر خرچ کر رہے ہیں، اور پھر ہم اپنی ذات تک ہی محدود ہو کر رہ گئے ہیں. ہم نہیں دیکھ رہے ہیں کہ کہاں پر دین پھیل رہا ہے، کہاں پہ ہمیں دین قائم کرنا ہے، اور کہاں پہ دین اسلام کے دشمن غالب آ رہے ہیں، تو وہاں پہ ہمیں اپنے مال سے اور اپنی قوت سے جو ہے وہاں پہ ہمیں کھڑے ہونا ہے. جب تک ہم یہ کام نہیں کریں گے تو آبویسلی جو ہے جو اسلام کے دشمن ہیں وہ دجال کے ہی اسسٹنٹس ہوتے ہیں، تو وہ اپنے ذریعے جو ہے سلولی کہیں نہ کہیں جو ہے دجال کا پاور جو ہے بڑھتا جا رہا ہے، دجال کی قوت جو ہے بڑھتی جا رہی ہے. اور اس کے ساتھ میں ہم دیکھتے ہیں کہ آگے جا کر اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، جس میں زیادہ امپورٹنٹ بات کیا ہوتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا وعدہ آ جائے گا تو یہ یاجوج ماجوج جو ہیں باہر نکل آئیں گے. تو یعنی کہ ہمیں اس سچویشن کے لیے تیار کیا جا رہا ہے کہ ایک وقت ضرور آنا ہے جہاں پہ اسلام کے دشمن جو ہیں ضرور قوت پکڑیں گے. اور اس کے آگے جو ہے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ وہ لوگ جن کی ساری کوششیں دنیا میں ہی خرچ ہو رہی ہیں، صرف دنیا حاصل کرنے کے لیے جن کی محنتیں لگ رہی ہیں، اور خود ہی سوچ رہے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ان کے تو اعمال کو ہم وزن بھی نہیں رکھیں گے، ان کے اعمال کا کوئی وزن بھی نہیں ہوگا. اور پھر آخری آیت یہی بتاتی ہے کہ کیا کرنا ہے ہمیں، صرف اور صرف اپنے رب العالمین پر. الہکم الہ واحد، ہمارا رب ایک ہی ہے، اور صرف ہمیں اسی کی اطاعت کرنا ہے، نہ اپنے نفس کی، نہ اپنے آس پاس سوسائٹی کی، نہ کسی اور چیز کے پیچھے ہمیں جانا ہے. اب بس اپنے رب کی عبادت کرنا ہے، کیونکہ ہمیں اس بات کی امید ہے کہ ہم فمن کان یرجو لقاء ربہ، ہم اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں. تو ہمیں جو ہے ہمارے اعمال پر ہمیں نظر رکھنی ہے کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں. اور اس کے علاوہ حدیث میں ایک بات آتی ہے کہ جب تک دجال کا ذکر ہوتا رہے گا وہ ظاہر نہیں ہوگا. جب اس کا ذکر مکمل طور سے ختم کر دیں گے، جب اس کے بارے میں کوئی ذکر نہیں ہوگا، اس وقت اس کا ظہور ہوگا. تو جب تک ہم سورہ کہف پڑھتے رہیں گے ہمارے ذہنوں میں یہ بات رہے گی کہ دجال آنے والا ہے، اور جب تک ہمارے ذہنوں میں یہ بات رہے گی ہم اپنی اولاد کو اپنے دوستوں میں، دین کی مجلسوں میں ہم اس کا ذکر کرتے رہیں گے. اور جب تک اس کا ذکر ہوتا رہے گا یہ جو ہے ظاہر نہیں ہوگا. تو یہ بھی ایک بہترین طریقہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بتایا ہے کہ ہم جو ہے اس کے بارے میں ایجوکیٹ کرتے رہیں لوگوں کو، ہم اپنے ذہنوں میں اس بات کو بٹھا کر رکھیں کہ دجال کبھی بھی آ سکتا ہے، اپنے اولاد کو اس کے بارے میں بتائیں. اور دجال آئے گا تو مطلب اصل چیلنج ہمارے لیے ہمارے ایمان کا ہی ہوگا. تو ہم اپنے ایمان کو کیسے مضبوط رکھیں. تو آج سے ہمیں کوشش کرنا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے ہم اپنے ایمان سے کمپرومائز نہ کریں. کسی چھوٹے سے فائدے کے لیے جھوٹ بول دیا، کسی چھوٹی سی مصروفیت کے لیے اپنی نمازوں کو قضا کر دیا، کسی چھوٹے سے عذر کے لیے جو ہے ہم نے اللہ کی نافرمانی کر دی، کہیں پہ حجاب نکال دیا. یعنی کہ اب ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہ ہماری کہاں پہ جو ہے ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں.
آج ہم ہر قدم پر، ہر چھوٹی بات پر بھی ہم اپنے ایمان کو فوقیت دیں گے، تب جا کر آگے بھی ہم جو ہے دنیا کے بڑے فائدے کے لیے، آج اگر ہم چھوٹے فائدے کے لیے اپنے ایمان سے کمپرومائز کر رہے ہیں، تو جب دجال آئے گا بڑے بڑے فائدے لے کر آئے گا اور وہ کہے گا کہ ایک طرف یہ دنیا کے فائدے ہیں اور ایک طرف ایمان ہے، تو ہماری کیفیت کیا ہوگی؟ اگر آج ہم چھوٹی سے فائدے کے لیے اپنے ایمان کو کمپرومائز کر رہے ہیں، تو کیا کل کے دن ہم دنیا کے بڑے فائدے کے لیے اپنے ایمان سے پلٹ نہیں جائیں گے؟ اور جو اپنے ایمان سے پلٹ گیا وہ تو ہمیشگی کے لیے جنت سے باہر ہو گیا اور جہنم میں داخل ہو جائے گا۔ یہاں پر ہماری ساری محنتیں، ساری کوششیں اسی کام پر، اسی مقصد کے لیے لگنا ہے کہ ہمیں ایک دن اپنے رب کے پاس لوٹنا ہے اور ہمیں جنت الفردوس میں جانا ہے، ہمیں اپنے رب کا دیدار کرنا ہے۔ ہمارا اصل مقصد یہی ہے۔ جس دن ہم اپنے ایمان سے پلٹ گئے، وہاں پہ تو یہ بات ختم ہی ہو جائے گی، ہماری تو ساری امیدیں ختم ہو جائیں گے، ہمارے لیے سارے پاسبلٹیز بند ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے کہ ہم جنت جائیں گے۔ تو آج ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں جنت جانا ہے یا نہیں۔ ہمیں جنت جانا ہے تو پہلے ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، ہمیں اپنی زندگیوں کو اپنے رب کی اطاعت میں لگانا ہے۔ ہمارا ہر عمل، ہر قول، ہماری زبان سے نکلنے والی ہر لفظ پہ بھی ہمارا خیال ہونا چاہیے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، کہیں ہم جھوٹ تو نہیں کر رہے ہیں، کسی کو تہمت تو نہیں لگا رہے ہیں، کسی کی عیب جوئی تو نہیں کر رہے ہیں، کسی کو طنز و طعنہ تو نہیں کر رہے ہیں۔ ہمارے اعمال پر نظر رکھیں کہ ہم اپنے ہاتھ سے کسے فائدہ پہنچا رہے ہیں، کسے نقصان پہنچا رہے ہیں، کسی کو تکلیف تو نہیں دے رہے ہیں۔ ہمارے نیتوں کو جانچیں کہ ہماری نیتیں کیا ہیں، کیا ہم اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے نیک کام کر رہے ہیں۔ ہم سامنے تو مسکرا کر بات کر رہے ہیں، لیکن ہمارے دل جو ہیں ان کے لیے حسد، بغض اور تعصب سے بھرے ہوئے ہیں۔ اپنی ہر نظر، اپنے ہر عمل پر جو ہے ہم نظر رکھیں، ہمارے ذہنوں میں کیا چل رہا ہے کہ ہم دین کے نام پر یا رشتہ داری کے نام پر یا دوستی کے نام پر لوگوں سے صرف فائدہ تو نہیں حاصل کر رہے ہیں، لوگوں کو دھوکہ تو نہیں دے رہے ہیں۔ یعنی کہ انسان خود اپنے اعمال کا جو ہے جائزہ لیں، اپنا محاسبہ کرتے رہیں کہ ہمارے سے کہاں کہاں پہ جو ہے ایسے اعمال ہو رہے ہیں جو ہمیں خسارے میں لے کر جائیں، جو ہمارے جو ہے پلسرات کا راستہ تنگ نہ کر دیں، ہمارے خبریں جو ہے تنگ نہ ہو جائیں، کہیں ہم اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر ذلیل و رسوا نہ ہو جائیں، ہمارے اعمال ایسے نہ ہو جائیں کہ وہ ہماری ذلت و رسوائی کا سبب بنے۔ کیا ہم ایسے اعمال کر رہے ہیں جس سے ہمیں جنت جانا آسان ہو جائے، جس سے ہمیں آسانی سے جنت مل جائے، جہاں ہم اپنے آپ کو اس کیٹیگری میں رکھیں کہ ہم اللہ کے نیک مخلص بندے مانے جائیں، اللہ تعالی ہمارے نام کو گنہگاروں کی فہرست سے نکال کر اپنے اس کے نیک صالح بندوں کی فہرست میں لکھ لیں، اپنے محبوب بندے بنا لیں، کہ ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ہم جس کی بدولت جنت الفردوس کی امید رکھ سکتے ہیں۔ کیا ہم اپنے آپ کو ایسے اعمال کے لیول تک لے کر جائیں کہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائیں؟ کیا ہم اپنے اعمال کا لیول اس تک لے کر جائیں کہ ہم اللہ سے امید رکھیں کہ ہمیں اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے؟ جو چاہے کرو لیکن اللہ سے بڑی بڑی امیدیں کرو، یہ ہمارا دین ہمیں نہیں سکھاتا۔ کیوں ہمیں اتنا تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا ہے اسلام نے؟ اللہ کی طرف سے کیوں اتنی تعلیم و تربیت ہے؟ کیوں ہمیں 5 وقت کی نمازیں ادا کرنی ہے؟ کیوں ہمیں اپنی ہر نماز میں سورہ فاتحہ اور قرآن کا کچھ حصہ پڑھنا ہے؟ کیوں ہمیں کہا گیا ہے کہ ہر جمعہ سورہ کہف پڑھو، ہر رات سورہ ملک پڑھا کرو؟ کیوں ہم سے کہا جاتا ہے کہ قرآن شریف کی تلاوت کیا کرو، زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو؟ مہینے 1-2 مہینے کے اندر ہمیں جو ہے قرآن کو مکمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ ملک کے علاوہ سورہ سجدہ کیوں پڑھا کرتے تھے؟ سورہ بنی اسرائیل کیوں پڑھا کرتے تھے؟ کیوں اتنی ہمیں تاکید کی گئی ہے کہ ہم اپنے آپ کو قرآن سے جوڑے رکھیں؟ صرف زبانی پڑھنے کے لیے نہیں، بغیر سمجھے پڑھنے کے لیے نہیں، بلکہ اسے سمجھ کر پڑھیں، ان آیتوں کو، ان احکام کو، ان ہدایتوں کو جو ہے ہم اپنے اندر لیں، اپنے اندر جذب کر لیں، تاکہ جو ہمارے اندر جائے گا وہی جو ہے ہمارے اعمال میں آئے گا، وہی ہمارے اخلاق میں آئے گا، وہی ہمارے سوچ میں آئے گا، اور اسی سے ہمیں جو ہے جنت حاصل ہوگی۔ تو بہنیں کوشش کریں زیادہ سے زیادہ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، اور ہر بار جب آپ پڑھیں تو اس آیت میں سے اپنے لیے کم سے کم ایک جو ہے
عمل کے لیے کوئی بھی ایک بات کو نوٹ کر لیں کہ انشاءاللہ میں اس آیت پر عمل کروں گی، اور کوشش کریں۔ ہمارے لیے موقع، یہ زندگی جو ایک موقع ہے کہ ہم اپنے آپ کو اپنی برائیوں سے باہر نکال کر نیکیوں پہ اتنے اوپر لے کر جائیں، اپنے اندر جو ہے بلند اپنے اخلاق کو اتنے بلند کریں کہ ہم اپنے آپ کو جو ہے جنت کے مستحق بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بغیر حساب کے جنت میں جانے والوں میں سے بنا لے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔